अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने एक मरतबा फिर सूरत हाल ख़राब कर दी है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरजोश तो तेहरान पुरअज़्म था। अबनाए हरमुज़ खुली तो तेल की मार्केट में कीमतों की गिरावट देखने को मिली। पूरी दुनिया के अंदर से ऐसे तहनीती पैगाम सामने आने शुरू हुए कि खित्ता एक बड़ी जंग से बच गया है और अमन का रास्ता हमवार हो चुका है। और आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का अहम तरीन मरहला होगा, जिसमें दोनों अफ्रीकैन इकट्ठे बैठकर इस्लामाबाद अकॉर्ड को हतमी शक्ल देंगे और मुमकिन तौर पर पीर को इस्लामाबाद में ये सिटिंग होना थी। लेकिन अब अमरीकी सदर के इन बयानात ने सूरत हाल को एक मरतबा फिर कशीदा कर दिया है, जिसके नतीजे में ईरान ने एक मरतबा फिर अबनाए हुर्मज़ बंद कर दी है, जिसकी बुनियादी वजह अमरीकी जहाज़ों की तरफ से ईरानी बहरी जहाज़ों और दीगर जहाज़ों की इस इलाके के अंदर नाकाबंदी थी। ईरान ने वार्निंग दी, ताहम अमरीका बाज नहीं आया, जिसके नतीजे में अबनाए हुर्मज़ बंद कर दी गई है। ये सिचुएशन क्या दोबारा एस्केलेट होने जा रही है? क्या जो पाकिस्तान की काविशें थीं, इसमें इन काविशों के बाद जो मुज़ाकराती अमल फौरी तौर पर शुरू होने का इम्कान था, क्या अब इसमें डेडलॉक आ सकता है? और सबसे बढ़कर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कल उनकी एक अहम शख्सियत से मुलाकात होने वाली है, जिसके बाद एक बड़ा सरप्राइज आ सकता है। ये शख्सियत मुमकिन तौर पर कौन हो सकती है और सरप्राइज का क्या मतलब समझा जाएगा, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। इसके साथ आपको बताएंगे कि अमेरिका अपने मौके पर सख्ती इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान के मुंजमद असासे बहाल नहीं होंगे, जबकि अब तक जो इतलात सामने आई उसके मुताबिक ईरान के असासे बहाल होना भी इन शराइत में शामिल था, जो कि ईरान का बुनियादी हक है। लेकिन अब अमरीका इसे डेविएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके क्या इम्पैक्ट होंगे मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने में और उस मुआहिदे को हतमी शक्ल देने में, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ आपको बताएंगे कि जहां पर अबनाए हुर्मज़ बंद होने के नतीजे में सूरत हाल क्रिटिकल हो रही है, वहीं पर पाकिस्तान की कोशिशें बदस्तूर जारी हैं और इस्लामाबाद के अंदर तैयारियों का सिलसिला जारी है। और आइंदा हफ्ते के वस्त में कहा जा रहा है कि मुज़ाकराती अमल इस्लामाबाद में दोबारा शुरू हो सकता है। इस पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है कि अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 गलत दावे किए। अमरीकी सदर जो जंग बंदी पर खुश थे, जिन्होंने ईरान का शुक्रिया भी अदा किया, फिर वो ऐसे गलत दावे करने से बाज क्यों नहीं आ रहे, इस पर भी बात करेंगे। और इसके प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि BLF की खतून खुदकुश बमबार के सहूलतकार मंजूर अहमद की बीवी रहीमा बीबी के जो इंकशाफात सामने आए हैं, जिसके मुताबिक दहशतगर्द तमाम इंसानी और समाजी इक़दार को पामाल करते हुए अब खवातीन को अपने दहशतगर्दी के मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए मुआशरे का क्या किरदार है, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि जूम लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर वाइड मास्टर रिटायर्ड एजाज महमूद साहब। एजाज महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, गुज़श्ता रोज़ तो सूरत हाल बहुत ही इत्मीनान बख्श थी, अमरीका भी बहुत ज़्यादा खुश था और तेहरान पुरअज़्म था, पाकिस्तान की काफ़ी रंग लाइन थी, अबनाए हुर्मज़ खुल गई थी। लेकिन अब अमरीकी सदर के मुसलसल बयानात पर बयानात आए, जिसके नतीजे में सूरत हाल ख़राब हुई और अबनाए हुर्मज़ बंद हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि ये एक जानिब मुज़ाकराती अमल पसे पर्दा जारी है और सामने जो बयानात का सिलसिला है उसकी वजह से अबनाए हुर्मज़ बंद हुई है, ये वाकई कोई सीरियस नेचर का ये डेडलॉक हमें दिखाई दे रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर तक तो सारी चीज़ें बड़ी पॉजिटिव लग रही थी और इस तरह लग रहा था कि अब हम कन्वर्जेंस की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह मुज़ाकरात अगले 1 या 2 रोज़ में जो है वो पाकिस्तान में शुरू होंगे और वो कंक्लूड होगा ये, और उससे एक नए जो दौर का आगाज़ जो है उसकी सारी दुनिया तवक्को कर रही थी जी। लेकिन आज फिर जब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार मैं कहूँगा बयान आए और अपना हुर्मज़ के पास जिस तरह की टेक्टिकल लेवल पे जो पोस्टरिंग होना शुरू हुई, उसके नतीजे में ईरान ने आपने हुर्मज़ को दोबारा बंद कर दिया, तो वो एकदम से चीज़ें जो हैं वो एस्केलेशन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही जी। असल में आपको इल्म ही है कि इस जंग के 3 फरीक हैं, लेकिन मुज़ाकरात की मेज़ पे
ان تینوں میں سے ایک فریق یعنی اسرائیل خود سے موجود نہیں ہے، اور امریکہ ان کے بہاف پہ جنگ بندی کے تمام جو اس کی اب تک جتنی ایفرٹس ہوئی ہیں اس کی تیاری میں اور اس کے پہلے راؤنڈ میں امریکہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ٹھیک، ابھی ہم یہ سمجھ رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک بھی ہم اپنے اس تجزیے میں جو ہیں وہ صحیح ہیں کہ جب شروع میں آغاز ہوا مذاکرات کی بات کا یا سیز فائر کا، تو امریکہ کی طرف سے 15 اور ایران کی طرف سے 10 ایسے دیے گئے جو ایک دوسرے سے بالکل جو ہے ان سنک نہیں تھے اور بڑی میکسیملسٹ پوزیشن لی ہوئی تھی دونوں سائڈز نے۔ لیکن پھر جب پاکستان اس میں پرو ایکٹیولی انوالو ہوا تو اس میں سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل مطلب ان پرنسپل اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ 47 سالوں سے ایک دوسرے کے متحارب دو ملک وہ ایک چھت میں ایک میز پر بیٹھے ہوئے مذاکرات کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے۔ لیکن سر اس سچویشن میں جہاں امریکی صدر نے ایسے بیانات دیے جس کے نتیجے میں ابنائے ہرمز بند ہو گئی، جو کہ ایک بڑا جیسچر تھا ایران کی طرف سے صورتحال کو کول ڈاؤن کرنے میں اور مذاکرات کی کامیابی کے اور معاہدے کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ یہ سگنل تھا، لیکن اب وہ بند ہو گئی۔ اگین سچویشن بڑی ٹینس ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس تناظر میں پیر کو یا منگل کو آئندہ ہفتے دوبارہ مذاکراتی عمل شروع ہو سکتا ہے، یا ابنائے ہرمز بند ہونے کے نتیجے میں اب یہ مذاکراتی راؤنڈ تھوڑا طول اختیار کر سکتا ہے، کچھ دنوں بعد جا کے ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ بیک اینڈ پہ سچویشن کنٹرول میں ہے اور اپنے ٹائم کے مطابق دونوں فریقین دوبارہ اسلام آباد میں بیٹھ سکتے ہیں؟ جی میں تو ابھی بھی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ شاید پیر کا دن تو اب مشکل لگ رہا ہے، لیکن پیر نہیں تو منگل بدھ کسی بھی دن یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے، اور کیونکہ اس میں یہ مذاکرات دونوں ملک اس لیے ایگری کیے ہیں اور پہلا راؤنڈ بھی اس لیے ہوا کہ ایران بھی یہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات سے ان کی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران بھی اس کو اپنے لیے ایک ضرورت سمجھتا ہے، کیونکہ اس سے ان کے لیے سینکشنز ہٹ جائیں گی، مزید تباہی رک جائے گی، اکنامک جو ہے ریوائول کی ایکٹیویٹی شروع ہو جائیں گی، تو ایران کے اندر جتنا پوٹینشیل ہے وہ بہت جلد اپنے آپ کو ریکور کر لیں گے اور اس خطے کی ایک بڑی طاقت کے طور پہ اسٹیبلش ہو جائیں گے۔ اور امریکہ جو ہے، امریکہ کو ایران سے کہیں زیادہ، اگر ہم یہ کہیں کہ ایران کو ضرورت ہے تو امریکہ کی تو مجبوری ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، کیونکہ وہ یہ جنگ جیت نہیں سکے، اور اب ان کو اپنی فیس سیونگ کے لیے ایک سول سپر پاور کے طور پہ امریکہ کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ذاتی طور پہ اپنے سیاسی کیریئر کو بچانے کے لیے اگلے نومبر میں ہونے والے مڈ ٹرم الیکشنز میں اپنی پارٹی کا مفاد دیکھتے ہوئے اور اپنے ملک کے اندر لوگوں کا جو جنگ مخالف رد عمل ہے، جو کہ ملینز کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو وہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تو یہ ضرورت ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ پورا سینیریو اتنا کمپلیکس ہے کہ اس کے اندر یہ اسٹریٹ لائن میں نہیں ہے چیزیں۔ یہ میں جب اس کو دیکھتا ہوں، لوگ اس کو کہتے ہیں جی یہ چیس بورڈ ہے جس میں ایک دوسرے کی جو ہے نا دوسرے کو شکست دینے کے لیے آپ مختلف مووز پلان کرتے ہیں اور اپنے مخالف کی اگلی آپشنز کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو پوزیشن کرتے ہیں۔ لیکن یہ میں اس کو چیس بورڈ سے زیادہ میں اس کو، وہ ایک گیم ہوتی ہے جی وہ سانپ سیڑھی کی، آپ نے بھی بچپن میں کھیلی ہوگی، میں اس کو اس سے تشبیہ دیتا ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں چڑھ کے ہم اب جب کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں تو پھر درمیان سے کہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے بڑی سیڑھی کے آگے اس سے بڑا سانپ جو ہے وہ بیٹھا ہوا۔ اور اس پورے مذاکرات میں میں آخری بات اس کے جواب میں یہ کہوں کہ اس پورے مذاکرات میں ایک سانپ نہیں، ایک اژدہا ہے، اور وہ
پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ اسرائیل ہے جو چیزوں کو مینوپلیٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ امن نہیں چاہتا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سر ہمارے ساتھ رہیے گا. خواجہ متین شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. حسب اعجاز محمود صاحب نے بہت شاندار طریقے سے اپنے تجزیے کے ساری صورتحال پر روشنی ڈالی. جنگ بندی امریکہ کی مجبوری ہے، اور ریسنٹلی کچھ دن پہلے وہاں پہ امریکہ کے سینٹ کے اندر باضابطہ جنگ بندی کے خلاف جنگ بندی کے حق میں ووٹنگ ہوئی، اور ایک ووٹ سے ٹرمپ صاحب بچے، ورنہ حالات ان کے قابو سے باہر ہو جانے تھے. ان کی مجبوری بھی ہے. وہاں جتنے سروے ہوئے وہاں پہ ان کی پاپولیرٹی تقریباً تباہ ہو کر رہ گئی ہے. پھر پاکستان کی کاوشوں کے نتیجے میں امید کی شمع بھی گزشتہ روز پوری طرح سے روشن ہو چکی تھی. پھر یہ جو ازدہ ہے جس کا بھی انہوں نے ذکر بھی کیا، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا کہ یہ معاملات اپنے جلد از جلد اپنے منطقی جام تک پہنچ سکے؟ اچھا، ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب نے بڑا خوبصورت تجزیہ کیا ہے. یہ بالکل ان کا کہنا درست ہے کہ امریکہ کی مجبوری ہے، اور یہی مجبوری کی وجہ سے ہی وہ پاکستان کو اتنا اظہار تشکر کرتے ہیں جو پاکستان ثالث کا رول پلے کر رہا ہے. کل تو ایران کا بھی شکریہ ادا کیا. ہاں، وہ ثالث نہیں ان کہتا ہے نا کہ جو ثالث کہتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن وہ بات بھی کر جاتے ہیں جو ثالث نہیں کہتا. ثالث کو چیزیں جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہاں پہنچے، 3 روزہ دورہ ہے ان کا. 3 روزہ دورے کے دوران انہوں نے کچھ باتیں جو ٹیلی فون پر، میں ایک تجزیہ کرتا ہوں، معلومات تو نہیں ہے میرے پاس، انہوں نے جب بتائی ہوں گی کہ آبنائے ہرمز کھل رہی ہے، یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو وہ پبلکلی اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. اس سارے مسئلے میں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا منہ بند کر دیا جائے نا، تو میرے خیال میں یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. یہ ان کو 10 دن کے لیے کوئی ریکویسٹ کرے کہ آپ اپنا منہ بند کر دیں. صبح دوپہر شام ان کو میڈیا ٹاک کا شوق چڑھا ہے. ابھی ایک بات مذاکرات کی میز پر آنی ہے. اگر انہوں نے آج ایرانی جو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تجاویز آ گئی ہیں، ہم نے اس تجاویز کا جواب دینا ہے. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ایک تو مجبوریاں ہیں، ان کے انتخابات آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں مڈ ٹرم انتخابات امریکہ کے. ایران کی بھی کچھ مجبوریاں نا. ایران میں شدت پسند جو ہیں پاسداران کے لوگ ہیں، وہ مذاکرات ان کا ایرانیوں کا یہ ان پر اعتبار ہی کوئی نہیں ہے. جو ان کے پہلے سپریم ہیڈ تھے وہ کہہ گئے ہیں کہ یہ امریکہ جب بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے یہ دھوکہ دینے کے لیے کرتا ہے. اور امریکہ کی تاریخ بھی یہ رہی، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے عمان میں مذاکرات ثالثی میں ہو رہے تھے، تو پھر اس مذاکرات کے اندر وہ ایک ٹریپ ثابت ہوئے اور اس مذاکرات کے دوران حملہ کر دیا. اب ایرانیوں کو پتہ نہیں کیسے قائل کیا ہے ثالث نے، پاکستان کی قیادت نے. تو ابھی معاملات تو مذاکرات کی ٹیبل پر آنے ہی تھے. اس کو ڈسکلوز کرنے کا جیسے ہی عباس راکچی نے ٹویٹ کیا تو انہوں نے کہا جی ہم آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں. تو کتنا سٹوپڈ بیان ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی جاہل آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جی ایران نے کھول دیا، آبنائے ہرمز کھول دیا تو میں ناکہ بندی جاری رکوں گا. اور اس سے بڑا جاہلانہ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ جاہلانہ بیان سنے پھر کہہ رہے یورینیم جو ہے نا وہ امریکہ کے حوالے کرنے پر راضی ہو گیا ہے. تو آج پھر ان کا بیان آیا، سنا آپ نے؟ انہوں نے کہا یورینیم ہمیں اپنی سرزمین جتنی مقدس ہے یہ کہیں منتقل نہیں ہوگی. یہ صرف ان کی زبان بندی کی وجہ سے، ان کی کہنے کی وجہ سے، جو ان کو اگر زبان کنٹرول کر لیں تو یہ سارا معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن ایئر وائس مارشل صاحب نے ایک بیان کیا ہے کہ سانپ سیڑھی، ازدہے کا تو ذکر کیا ہے. یہ سانپ یہی ہے میرے خیال میں جو اپنی زبان بند نہیں کر پا رہا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہے، وہ اس معاملے کو جتنا پاکستان کی قیادت صلح جوئی کے ساتھ چیزیں آگے لے کر چلتی ہے تو یہ اگلے دن بیان داغ کر اپنی جو پولیٹیکل اس کو وکٹری دکھانے کے لیے کہ ہم نے ایران کو دبا دیا ہے. ایران کو کہاں دبایا ہے آپ نے؟ مجبوری آپ کی ہے گلے میں. اگر پاکستان رول پلے کر رہا ہے، پاکستان جب ایرانی قیادت کو راضی کر لیتا ہے، کوئی کچھ نکات پر راضی کرتا ہے تو آپ اس کو بڑھ کے مارے کہتے ہیں ہم نپٹ لیں گے، پھر جنگی دھمکیوں پر آ جاتے ہیں. آپ کو کسی نے کون سی ناکہ بندی آپ نے کرنی ہے؟ کیسے کر سکتے ہیں ناکہ بندی آپ ان کی؟ آپ نے ہرمز کا کنٹرول تو ان کے پاس ہے. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ایران جو ان کے تیل کے جہاز ہیں وہ باہر جانے نہیں دے سکتے، وہ دور دور کھڑے ہیں. قریب آئے تھے نا آپ، ابراہیم لنکن جو بیڑا لے کر آئے تھے وہ ابھی تک زخمی پڑا ہے آپ کا، تو آپ دور دور تک کھڑے ہیں جی، آنے نہیں دے رہے کہ ہم ان کی صرف تجارت خراب کر رہے ہیں. جی ان کو فیلڈ مارشل صاحب سے درخواست کریں گے کہ ان کو بھی جائیں، جب یہ ہمیں اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ وہ شاید امریکہ کا دورہ بھی کریں تو جائیں تو خدا کے لیے ان سے کچھ نہ درخواست کریں کہ ایک گاندھی جی تھے نا
وہ چپ کا روزہ رکھتے تھے ایک دن کے لیے نا، ہفتے میں ایک دن. تو ان سے بھی گزارش کریں کہ یہ ایک ہفتے کا چپ کا روزہ رکھ لیں تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک، یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اجاز صاحب، کیا ممکن ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو مزاج ہے، آپ اس کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، وہ چپ کا روزہ رکھ سکیں ایٹ لیسٹ اگلے 8-10 دنوں کے لیے؟ یہ جی 8-10 دن تو میرا خیال ہے ایک انہونی بات ہے. اگر 8-10 گھنٹے بھی ہوں تو دنیا میں بڑا امن ہو جائے گا، لیکن ایسا ہونا نہیں ہے کیونکہ وہ ان کا یہ مزاج میں نہیں ہے. وہ بالکل وہ لائم لائٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں فار آل دی رانگ ریزنس. وہ ان کو نا کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یا میڈیا میں کوئی مائلیج لینے کے لیے وہ بیان بازی کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی واحد سول سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کا کہا ہوا ایک لفظ جو ہے، ان کی ایون باڈی لینگویج، لفظ ہی نہیں صرف باڈی لینگویج، اس سے دنیا کی سٹاک ایکسچینجز جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. تیل کے جو ہے نا. سر کچھ وقت بھی کم ہے، ایک سوال اور لے لیجئے گا. ایران نے 6 شہروں کی اپنی فضائی حدود کھول دی ہے، ایئر سروس ان کی شروع ہو گئی ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ جیسچر ہے؟ اب نئے ہرمز بند ہوئی ہے، پریشانی ویسے پیدا ہوئی ہے، لیکن ایک طرف اب نئے ہرمز بند تو دوسری طرف انہوں نے فضائی روٹس کھولے ہیں، تو یہ ایک اچھا سگنل ہے میرے خیال میں. آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں 6 شہروں کی فضائی ایئر روٹ کھولنا کتنا امپورٹنٹ؟ جی ظاہر ہے جی، دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ تھرو آؤٹ اس جنگ میں، باوجود اس کے کہ ایران کے ساتھ بہت ظلم ہوا، ایران کے اوپر ایک بالکل جو ہے جارحیت ہوئی، 2 ملکوں نے مل کے کی، ان کی اعلیٰ ترین سیاسی اور روحانی قیادت جو ہے انہوں نے شہید کر دی. لیکن اس کے باوجود ایران کا اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا گریسفل ہے. اس میں اگریشن ضرور ہے، کبھی کبھی پاسداران کے بیان میں تھوڑی بٹرنس بھی آتی ہے، لیکن وہ جو ہے نا اپنی گریس اور اپنی جو ہے نا وقار پہ کمپرومائز نہیں بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے ایرانینز کی کہ وہ ایک آپس میں وہاں پہ بھی ہر ملک میں دیکھیں مختلف سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. ان کے ہاں بھی ان کے پریزیڈنٹ کا آفس ہے، ان کے ہاں پاسداران کے سالار ہیں، ان کے ہاں ان کے روحانی پیشوا ہیں، سپریم لیڈر ہے. یہ سب لوگ جو ہیں وہ یکسوئی سے ایک معاملے پہ ان کا ایک یک زبان ہوتے ہیں. جی بالکل. وہ الگ الگ بات نہیں کرتے، وہ ان سنک ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بات کو دنیا سیریسلی لیتی ہے، اس میں ایک وزن نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جبکہ امریکہ میں آپ دیکھیے کہ وائٹ ہاؤس سے کوئی اور بیان آ رہا ہوتا ہے، ان کے وائس پریزیڈنٹ کوئی اور پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جو کچن کیبنٹ ہے جس میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو کہ کوئی زیادہ. بالکل ٹھیک اجازت صاحب، بالکل ٹھیک. آپ کا پوائنٹ آگے سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم بات کریں گے کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کل ایک اہم شخصیت ان سے ملنے والی ہے جس کے بعد سرپرائز آ سکتا ہے. یہ بڑا سرپرائز ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے، اور کیا آئندہ ہفتے اسلام آباد کے اندر مذاکرات کا راؤنڈ سجنے جا رہا ہے یا نہیں، اس پر بات کرنے کے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ صاحب. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ جو ہم نے تمام تر تیاریاں کی ہوئی ہیں امریکہ اور ایران کے مابین، جو یہ حتمی ڈیل ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے، سرمایہ کاروں کے لیے، پاکستان کی تجارت کو بڑھانے کے حوالے سے دونوں ممالک کے مابین کیا آپ اپارچونیٹیز دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈیل انشاءاللہ ہو جائے گی. ٹھیک. میں تو اسی ہمیشہ آپٹیمسٹک سوچ رکھتا ہوں، اور پاکستان کو سب سے زیادہ اس کے فوائد ہوں گے، کیونکہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور ایران کے ساتھ جو سینکشنز ہیں نا، اس کی وجہ سے ہم اپنے بزنس سے اور وہاں سے انویسٹمنٹ کا بھی بہت اپرچونٹی ہیں پاکستان، اور بینگ اے بارڈرنگ ہیونگ کامن بارڈر. تو مقصد یہ کہ ان کا آلریڈی انہوں نے اپنی پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے اپنے بارڈر تک، ٹھیک ہے نا جی. اور ہم نے آگے پائپ لائن
پائپ لائن آگے وہ کرنا ہے، اس سے بہت سستی گیس ملے گی، سستی ہمارا وہاں ہوگا. تو اس لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے جو کہ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کو بینیفٹ ہوگا اس کا. بالکل ٹھیک سر. خطے کے اندر اوورآل جو صورتحال کافی کشیدہ ہو چکی تھی اور ایک خوفناک جنگ سامنے دکھائی دے رہی تھی، لیکن الٹیمیٹلی سیز فائر ہو گیا. جتنے اقدامات اب تک ہوئے ہیں، اور آپ ویسے بھی کافی آپٹیمسٹک ہیں، یہ 22 اپریل سے یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا یا اس سے پہلے ایک کنکریٹ روڈ میپ سامنے آ سکتا ہے جس کے نتیجے میں ایک دیر پا امن قائم ہو سکے؟ اور پاکستان تو اس کے لیے پر امید ہے، اور بڑی پاکستان کی اس کے لیے بڑی جدوجہد، بڑی کوششیں ہیں. جی بالکل. خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل نے جو جا کے ایران میں وزٹ کیا ہے، تو اس کی بہت ہی اس کو سراہا جا رہا ہے، زیادہ اس کا بینیفٹ ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو رول پلے کیا ہے دیٹ از ریمارکیبل. اینڈ وہ تو خود پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس کی دن رات تعریف کرتے ہیں کہ یہ کمال کے لوگ ہیں اور بڑے ایکسٹرا آرڈینری ٹیلنٹ ہیں ان میں. تو ہماری ان صلاحیتوں کی وجہ سے نا پرائم منسٹر صاحب نے بھی بڑی ایفرٹ کی ہے. تو ان کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک سینٹرل رول ملا ہے، اور اس سے انویسٹمنٹ کی بہت اپرچونٹیز. میں یہاں لندن میں آج آیا ہوا ہوں، اس کے جو کامن ویلتھ کی انویسٹمنٹ کانفرنس ہے جی، اور میری بھی یہاں پہ انہوں نے اسپیچ بھی میں نے کرنی ہے پرسوں. تو اس میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہر جگہ سراہا جا رہا ہے ہمارے رول کو، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ فروٹفل ہوں گی یہ جو بھی جلد. 2-4 دن ادھر ادھر کی بات ہے، لیکن یہ کیونکہ دونوں ممالک کے یہ فائدے میں ہے، اور یہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے دونوں ممالک کہ اس وقت لاسز اتنے زیادہ ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں امپیکٹ. دیکھیے نا، آلریڈی آئل کی پرائس آج بہت ڈاؤن ہے، تو اس سے کافی انرجی کی کاسٹ ہے نا، انرجی کی وجہ سے مہنگائی ہمارے ملک میں بھی ہر جگہ، کیونکہ را مٹیریل ہے اس سے نقصان ہو رہا تھا. بالکل. تو یہ بہت ایڈوانٹیجیس پوزیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے نتائج جو ہے وہ بالکل بہتر ہوں گے، اور جلد ہی بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں. ایک لاسٹ کویشچن کرنا چاہوں گا سر. حکومت نے یو اے کے مطالبے پر ان کی جو سیف ڈپازٹ اور قرض کی رقم تھی واپس کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. یو اے سے اس جنگ کے حالات میں کچھ سچویشن کوئی اچھی نہیں ڈیولپ ہوئی. الٹیمیٹلی پاکستان کی طرف سے اچھے جیسر کا مظاہرہ ضرور کیا گیا، لیکن یو اے وہ ملک ہے جہاں سعودی عرب کے بعد پاکستان کو 7-8 ارب ڈالر سالانہ ریمیٹنس ملتے ہیں. حکومت نے کیلکولیٹ کیا ہے اگر سچویشن ایسی رہتی ہے تو کیا ہمارے ترسیلات زر وہاں سے متاثر تو نہیں ہوں گے، اور اگر ہوئے تو متبادل آپشن کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ یوں جیسے ہمارے لوگوں کو وہاں جا کے جاب ملا ہوا ہے اور اس سے وہاں پہ ریمیٹنس کر رہے ہیں، ان کو بھی ہمارے بندوں کی ضرورت ہے، اور اسی کی وجہ سے ہی ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور وہاں پہ وہ جو اپنی ترقی کے لیے وہ اس طرح نہیں کر سکتے کہ فوری طور پہ ہمارے بندوں کو ڈس لوکیٹ کرے. ان کو ایک چیپر امپلائیز ملے ہوئے ہیں جو کم اجرت والے، اور اس لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ تعلقات تو انہوں نے کیونکہ $2 بلین ہمیں دیے ہوئے تھے، اور وہ ہم نے کمٹ کیا ہوا تھا واپس کرنے کا، تو ہم نے کر دیے. اور آپ نے دیکھا کہ فوری طور پہ سعودی عربیہ سے $2 ارب انہوں نے ڈپازٹ کرا دی. یہ تو $2 ارب اور یہ 1-2 ارب IMF کے، یہ کوئی اتنا امپارٹنٹ ہمارے لیے نہیں ہے. میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے فیڈرل منسٹر کی حیثیت سے دیکھتا ہوں. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ ہوئے جی، وہ گئے ان گلف کی کنٹریز میں، تو انہوں نے $2000 ارب کی انویسٹمنٹ کمٹ کر دی امریکہ میں. جی، دوست ہمارے ہیں وہ، جی بالکل، اور ہم سے بہت تعلقات ہیں قریبی. سر آپ بھی ذرا ان کو کچھ احساس دلائیں. دلا رہے ہیں، اور اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آنے والے دن میں یہ 1 ارب اور $2 ارب یہ نہیں دیکھ رہا IMF کا. میں ایز اے بزنس مین، میں بزنس ریپرزینٹیٹیو ہوں، میں پہلی فیملی ہوں پاکستان میں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی فیملی. میں پریزیڈنٹ رہا کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا، اور میرا بیٹا مرحوم لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ رہا، اور میرا فرسٹ کزن فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ ہے. تو یہ تو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ $25-50 ارب ہمارے لیے
इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक। आप 1-2 अरब डॉलर की बातें कर रहे बिल्कुल हैं, ठीक। इंशाल्लाह मैं बहुत पाकिस्तान की जो हमें सेंट्रल पोजीशन दिलवाई है ना, जी। पर्टिकुलरली फील्ड मार्शल जी। आसिम मुनीर ने बिल्कुल ठीक। जो एफर्ट किए हैं, ये कोई ईरान जा नहीं सकता था, हिम्मत नहीं कर सकता था, तो उन्होंने जाके ये इस एक बोल्ड स्टेप लिया है ठीक। और दोनों मुल्कों को बिठाया है। ये इतना बड़ा काम है, ये आपको बहुत ह्यूज बेनिफिट होंगे इंशाल्लाह ह्यूज बेनिफिट होंगे। पाकिस्तान ने यकीनी तौर के ऊपर बहुत बड़ा और अजीम कारनामा सर अंजाम। हमारे साथ थे वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, बात करेंगे BLF की खतून खुदकुश बमबार के सहूलतकार मंजूर अहमद की बीवी रहीमा बीबी के ख्वाजा साहब कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। आपने भी पढ़ा होगा कि दहशतगर्द किस तरीके के साथ अब ख़वातीन को दहशतगर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिलखसूस रहीमा बीबी के मुताबिक उसका खामन जिसने खातून को उसकी जहन साजी की, उसको तैयार किया, अपने घर लेके आया, फिर अफगानिस्तान जाके उसकी ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद पता चला कि FC हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ वहाँ पर उसको इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद खुद उसने अपनी बीवी को उसकी पिक्चर दिखाई और उसने पहचाना कि ये वही खातून है जिसके ऊपर उसका खामन काम कर रहा था। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एक्टिव हुई, रेड होना सिलसिला का शुरू हुआ, तो खुद वो अफगानिस्तान फरार हो गया। तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान में अब भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के टास्क अचीव करने वाले फैसिलिटेटर्स और दहशतगर्दों के लिए अभी भी वहाँ पर जगह है और अफगानिस्तान के लिए बड़ा अलार्मिंग है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दहशतगर्दों ने ख़वातीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दी। खास भी सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं, ख़वातीन की इज़्ज़त वक़ार और तकरीम का सवाल है। और कबाइल तो बड़ी इज्जत दिया करते थे ख़वातीन को, ये कैसी रविश है? ये दहशतगर्दी में ख़वातीन का इस्तेमाल एक घिनौना अमल और ख़तरनाक फ़ेल है। बड़ी साहब, ये रहीमा बीबी का केस इंतहाई ख़तरनाक सबूत है कि जो दहशतगर्द हैं वो पहाड़ों और खुफिया ठिकानों सरहदी इलाकों से निकलकर लोगों के घरों में दाखिल हो चुके हैं। और एक घरेलू खतून जो रहीमा बीबी हैं उसको भी उसके लाइल्मी में उसको भी मुलव्वस कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो औरत की इज्जत पमाल की है कबायली माशरे में, ठीक है, उसके हवाले से ये जो बड़े इंसानी कूके जो कि बलोच जी ख़वातीन का बड़ा एहतराम करते हैं, ये एहतराम किधर गया? ये जो हमला किया इन्होंने, ये मैं समझता हूँ औरत की इज्जत पर हमला किया है जी। और इससे बलोच रवायत भी मसख हो रही हैं, बल्कि मैं समझता हूँ दहशतगर्द हमला नहीं है, ये एक नफसियाती जंग में दाखिल हो गए हैं। और किस जिम्मेदारी क्या बनती है मैं आपको बताऊँ, वालिदैन, ख़ानदान और कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि वो ये देखें। ये जो उन्होंने, मैं समझता हूँ ये मीडिया पर लाकर ये खतून को इसका जो बयान आया है, ये बड़ी एक रहनुमाई की है। लोग अपने वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को निगाह रखें, ये आपको पता भी नहीं चले आपको दहशतगर्द इस्तेमाल कर गए। मसलन एक घरेलू खतून है, उस खतून को पता नहीं हिप्नोटाइज किया है, नशा खिलाया है, इधर घर में रखा है, ठीक है, और वो बीबी कह रही है मुझे पता ही नहीं है, रहीमा बीबी। और रहीमा बीबी हामला खतून है, उसको किस नफसियाती इज़ाम में डाल के उसका खामद आप अफगानिस्तान फरार हो गया है और वो इधर बेचारी उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के उनको ले गए, साथ ले गए, उनको फैमिली सारे लोग परेशान है। बल्कि बीबी कह रही है कि हमारे पूरे कबीलों के इम्तिहान में डाल गया हमारा जो शोहर है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, ये जो अफगानिस्तान वाले ये कहते हैं जी हमारा इन दहशतगर्दों से कोई तल्लक नहीं है जी। उसकी बीवी कह रही है, रहीमा बीबी कह रही है जो मेरा खामद मंजूर है, जिसने ज़रीना रफ़ीक जो बेचारी जो जिसको इस्तेमाल किया गया जी, बिल्कुल वो भी उसके साथ भी जुल्म किया और उसके घर में रख के उस खतून के साथ भी जुल्म किया। और वो किधर है दहशतगर्द? अफगानिस्तान पहुंच कर कहता है अपनी बीवी को तुम भी इधर आ जा जी, ठीक है। और अपने भाई के साथ बेचारी जा रही थी, हामला खतून है, तो रास्ते में सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया। अब मैं ये तमाम माशरे की जिम्मेदारी बनती है अपने इर्द गिर्द, बलोचिस्तान हो पूरे पाकिस्तान में, वो नज़र रखें बिल्कुल कि हमारे इर्द गिर्द कोई लोग, हमारे घर में जो बंदा ठहरा है या हतून ठहरी वो कौन है। और हमें अपने बच्चे को, या हतून का काम था, अगर हतून को बताया ही नहीं अपने खामद को भी रोकती। अब जहाँ कहीं मालूमात मिले आपका कोई अजीज़, कोई अकारब, भाई बहन इस काम में मुलव्वस होता है तो फौरी सिक्योरिटी फोर्सेस जाके इतला करें बिल्कुल कि हमारे घर में इस तरह का कोई दहशतगर्द आया हुआ है बहाने के साथ। और ये क्यों यहाँ से जो हम शोर डालते हैं, अफगान जो निकाले हैं पाकिस्तान से, वो जो लोग दहशतगर्द आते थे वो इन मासूम लोगों को इस्तेमाल करते थे। किसी के घर में आके ठहरना ना, जो अफगानी है वो इस्लामाबाद में अगर कोई किसी गलत इरादे से दाखिल हुआ है तो वो किसी अपने अजीज रिश्तेदार या किसी दूर से वास्ते से तो उसके घर में आके ठहर जाता, उस फैमिली को तो नहीं बताता कि मैं किस काम के लिए, वो कहता है मेहनत मजदूरी के लिए आया। तो साथ वो बम लाया और किसी जगह पर जाकर, जिस तरह वो बम फाड़ा गया था डिस्ट्रिक्ट कचहरी में, तो माशरे के तमाम अफराद की
ہم تو سارا بوجھ قبائلی روایات میں تو ہم یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایک آپ خاتون، ایک عورت جس کو آپ جو مجسمے عزت حیا ہے، اس کو آپ اپنے ان مذموم ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کریں گے؟ یہ تو ان کی شکست کی بھی بدترین لیول تک پہنچ چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھٹی صاحب، ان پہ یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ جو ظالم لوگ چند پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، ان ظالموں کا کوئی مذہب سے تعلق ہے؟ مجھے یہ بتائیں یہ خودکش حملہ کس مذہب میں جائز ہے؟ یہ بالکل حرام ہے، بیسیوں سینکڑوں ہزاروں علماء اس کا فتویٰ دے چکے ہیں۔ یہ خاتون کو بچاری کے یہ قاتل ہیں، جس نے خودکش حملہ آور خاتون کو تیار کیا یہ اس کا بھی قاتل ہے اور اپنی بیوی کا مجرم ہے۔ پروگرام ختم ہو رہے ناظرین، ڈیفینیٹلی یہ جنگ ریاست کی نہیں بلکہ معاشرے کی جنگ ہے، اور قبائلی روایات میں تو خواتین کو اس طریقے سے کبھی ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا سکتا۔ قبائل اس معاملے کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ایک مضبوط دفاعی لائن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔